बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी टॉक्स, आपने जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ और एक्सप्लेनर वीडियोस आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं और बहुत मेहनत के साथ टीम ये तमाम वीडियोस जो है वो तैयार कर रही है। फिर इस खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपने ये तमाम बातें नून लीग से सुनी और लोग ये यहाँ तक कह रहे थे कि कुछ दिनों में एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात हो रही है। अच्छा, ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद खबरें भी आना शुरू हो गई। अंसार अब्बासी साहब की खबर जिसमें उन्होंने दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज को कोट करके कि ब्रेक थ्रू हो रहा है, खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ से मिलने की जो बात की जा रही थी उसके ऊपर भी वो राज़ी हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने कैमरों के सामने की मुलाकातें नहीं करनी बल्कि खामोशी से डील को पाया तकमील तक तुमने पहुंचाना है। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बात करते हैं और जो वाकई तहरीक इंसाफ का जो जेन्युइन कोर सपोर्टर कहें या फिर जो क़यादत है वो ये बताती है कि इस सब झूठ का पलंदा है और किसी लेवल पर किसी ने कोई गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, अब ये एक एक करके ये जो लेयर्स हैं झूठ की, इनको खोलेंगे और आपके सामने रखेंगे और फिर कुछ सवालात हैं जिन लोगों के बारे में क्लेम किया जा रहा है। एक इंटरव्यू हुआ सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाले से क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अखबार में छपी स्टोरी देखी लेकिन वो मुबालगा आमेज है। इमरान खान का मौक़िफ़ दो टोक है कि हम आइन, जमहूरियत की हुक्मरानी और लूटे हुए इलेक्शन के तदारुक के लिए हमेशा बात करते रहेंगे। हम जब कोई बात करेंगे तो अलन ऐलान फ्रंट चैनल के साथ करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बैक चैनल पर कोई बातचीत चल रही है। हम जो ऐलान करते हैं कि इलेक्शन लूटा गया, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर कोई इन हालात को तस्लीम करके तदारुक करना चाहता है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। जो क़ुव्वतें निज़ाम पर हावी हैं हम इनसे बात करेंगे और जो इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनसे किसी सतह पर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि अब बस करो और कौम को हकीकी आज़ादी हासिल करने दो। अब सलमान अकरम राजा साहब की ये बातें सुने ना तो उनका कसूर नहीं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई। एक वकील हैं, दलाइल पे बात करते हैं, हक़ाइक़ पर बात करते हैं, अदालतों के सामने जो फ़ैसलों की नज़ीरें हैं वो पेश की जाती हैं, कानून के हवाले दिए जाते हैं। तो ये केस इमरान खान का जो मुकदमा अवामी मुकदमा है, इसको लड़ने के लिए या तो आप अवाम के पास जाएं, जो रास्ता है सड़क का, तहरीक का, इनकलाब का, वो सलमान साहब की ट्रेनिंग वैसी नहीं। और फिर दूसरा जो मुकदमा है जहां पर आपने पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करनी है, ये मुकदमा वैसा भी नहीं है क्योंकि इस पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के वो लोग जो इनके साथ खड़े, इनको निकाल कर सारे आपको मुजरिम नज़र आएंगे, तो फिर उनसे बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो बैकडोर चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करना पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी अगर कोई कोशिश कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अब जो मामला जिनके साथ ये मुकदमा लड़ा जाना चाहिए वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। तो सलमान अकरम राजा साहब की यकीनन वहाँ तक पहुँच नहीं है और वो ये तमाम आपको सिर्फ बातें और इंटरव्यूज़ में हवाले देते हुए नज़र आएंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब के अलावा असद कैसर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये तो किताब से वर्क ही फाड़ दें कि इमरान खान कभी डील करेगा। वो कभी भी डील नहीं करेगा, लेकिन हम मुल्क के दिफा, खुद मुख्तारी और यकजहती के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान बानी चेयरमैन है और इमरान खान की जदोजहद की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर हो, असद कैसर हो या कोई और, वो जमात में सिर्फ एक वर्कर है। अब असद कैसर साहब ने भी इससे पहले बहुत कोशिशें की और मेरी इतलात सर यही हैं कि असद कैसर साहब ने जाकर खान साहब को बताया, यानी इनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई कि हम फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद खान साहब ने ऑब्वियसली जो इन लोगों की ज़ुबानी हमें पता चला, खुदा आकर तो नहीं कहा कि जाओ जाकर फजलुर रहमान से बात करो, हमें तो यही बताया गया ना कि खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्होंने ये कहा फजलुर रहमान साहब के हवाले से। तो फजलुर रहमान साहब के कैंप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले जाने वाले असद कैसर साहब थे, लेकिन इनको भी ये मालूम है कि जितनी दफ़ा खान साहब को ये पैगाम भेजा गया ऑफ़र्स का, डील का, पीछे हटने का, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो खान साहब कभी भी किसी डील पर जो इनकी तरफ से दी जाती है उसे कबूल नहीं करेंगे, ये बात तो अब तय है। और फिर बैरिस्टर गोहर के हवाले से जो नाम इस्तेमाल किया गया, तो आप चैलेंज करें, आप उसे कहें कि भाई तुमने किसके कहने पर मेरा नाम इस्तेमाल किया। जब आप जवाब नहीं देते और खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर
آپ کے اوپر سوال اٹھیں گے، اور اس وقت یہی سوال بیرسٹر گوہر سے کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش رہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے اتنا بڑا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویورز، یہ ایک ٹریپ ہے، اور اس ٹریپ میں پاکستان تحریک انصاف آنا چاہتی ہے تو آ جائے، لیکن اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے ساتھ آپ کا راستہ نکل آئے گا، عمران خان کے ساتھ بات کرنا ان تمام لوگوں کے لیے اوبویسلی دی اینڈ ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان سے بات ہوئی اور عمران خان کو کوئی آفر کروائی جاتی ہے اور وہ عمران خان کے ٹرمز کے اوپر ہو اور عمران خان باہر آ جائیں، تو پھر لوگوں کے اندر جانے کا وقت ہے۔ تو کیا کوئی اپنی حکومت کو، اور ایسے حالات میں جب آپ ایک جنگ جیت کر بیٹھے ہوں اور آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جا کر شہباز شریف صاحب کی تقریریں سن لیں، اور جس طرح وہ آرمی چیف کا ہاتھ پکڑ کر شاباش دے رہے ہیں، کیا قوم اس کو دیکھ نہیں رہی؟ تو وہ تو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا عمران خان کے ساتھ ڈیل کر کے یا انہیں باہر نکال کر یہ تمام منظرنامہ کو بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو کیپٹلائز کریں گے کہ دیکھو جے ایف تھنڈر ہم نے بنایا، یہ نواز شریف کا ویژن تھا۔ جو جنگ انہوں نے نہیں بھی لڑی نا، وہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جا کر آج پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو اس وقت نواز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہرزہ سراہی کی جا رہی ہے، اور جو ان کا مذاق اور میمز چل رہی ہیں، ارشاد بھٹی نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہی کہتے ہیں جی کہ ہنسنا منع ہے، بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا کے بعد حاضر ہے اگلا انکشاف۔ رافیل طیارے کو تباہ کرنے والا JF-17 تھنڈر نواز شریف نے بنایا، اور یہ اپنے پیسوں سے بنایا، اتفاق فاؤنڈری میں بنایا، گوجرانوالہ سے PL-15 میزائل منگوا کر تھنڈر پر لگایا، اور وہ بھی نواز شریف نے لگوایا۔ تو اب تو خیر سنجیدہ لوگ بھی ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو بات اس وقت چل رہی ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ جنگ کی ساری پلاننگ آرمی چیف نے کی، جب وہ خطاب کر رہے تھے۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہے کہ ساری جنگ کی پلاننگ نواز شریف نے کی، تو اب قوم کس کی بات کو تسلیم کرے؟ پہلے فیصلہ کر لیں کہ جنگ کی تیاری جو ہے وہ کس نے کی ہے۔ محمد زبیر صاحب کیونکہ ترجمان تھے، ان کی بات بھی سننی چاہیے، اور یہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو 2 سال سے جیل میں بند رکھا گیا، ان کو پارٹی سے نکال کر چھینا گیا، الیکشن چھینا گیا، پارٹی توڑی گئی، کارکن جیلوں میں ہے، غدار کہا گیا، لیکن پھر بھی مودی کے خلاف سخت بیان دیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ سسٹم کی بینیفیشری مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ دیکھیں یہ سسٹم کے بینیفیشری تھے، جب جنگ لگی ہوئی تھی اور قوم کو حوصلے کی ضرورت تھی تو کوئی آپ کو نظر نہیں آیا۔ DGI SPR آتے ہیں، وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کر دیا ہے، دشمن نے ہمارے گھر پر حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، ہم نے اتنے جہاز گرا دیے۔ آپ کو کہیں پر کسی لیول پر کوئی سیاسی قیادت نظر آئی؟ ایک وہ عطا تارڑ صاحب تھے، وزیر اطلاعات، وہ آ کر انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ اس موقع پر جس لیڈرشپ کی ضرورت تھی وہ تھا ملک کا سربراہ نواز شریف، شہباز شریف، جو کہتے ہیں کہ ان کی نگرانی میں یہ سب کچھ پلان جو ہے ترتیب دیا گیا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے۔ آخر 2-3 دن کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ تو سر ایسے موقعوں کے اوپر نواز شریف صاحب کو بولنا چاہیے تھا نا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مودی جو ہے، آپ خود قوم سے خطاب نہیں کر سکتے تھے، آپ کی مجبوریاں ہیں، اور جس ڈیل کے تحت پاکستان میں حکومت ایک سیاسی جماعت کے حوالے کی گئی، چلیں وہ مجبوری کے تحت آپ نہیں بول سکتے، یار آپ کا ٹویٹر تو بول سکتا ہے۔ آپ نے اگر اپنے بیربل رکھے ہیں وہ تو آپ کی جگہ بول سکتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوئے تو یہاں پر پوری ایک پلٹون تھی جو آپ کی جگہ بولتی تھی، صحافی آپ کی جگہ بولتے تھے، لیکن 2 لوگوں نے جی ویسے حق ادا کیا ہے نواز شریف صاحب کی یاری کا، اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب 2 دن مسلسل وہاں بیٹھے رہے اور آبزرو کرتے رہے، اور یہ سب کچھ ان کی نگرانی میں ہوا۔ تو نواز شریف صاحب کی نگرانی میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہم لے لیں، اور کریڈٹ لینے کی یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، رات دن یہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نظر نہیں آئے، جنگ ختم ہو گئی اور ایک دم سے یہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاندانہ گلزار کی ایک گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے ان کے اوپر اس سے پہلے بھی تنقید کی جی، اور تنقید اس لیے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک قرض ہے ان تمام لوگوں کے اوپر۔ یہ شیر افضل مروت کے حوالے سے بہت ساری انہوں نے باتیں کہی، اور یہ ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ ہمارے پاس بھی جی آفرز ہیں، اور ایک بندے کے پاس 10 آفرز موجود ہیں، تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف میں کیا کریں؟ یہ ہمارا ان سے سوال تھا۔ اب کیونکہ یہ پہنچی ہیں، علیمہ خان کے ساتھ کھڑی تھی اظہار یکجہتی کے لیے خان صاحب کے کیسز کے اندر، اپیلوں میں، تو ان کی بات جو انہوں نے کہی یہ بھی ہمیں بتانا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے جو گلہ ان سے کیا جا رہا تھا اس گلے کو دور کیا۔ شاندانہ یہ کہتی ہیں جی کہ سلمان اکرم راجہ شریف آدمی ہے، اس لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے،
ہم ان میں سے ہیں جو دروازے توڑتے ہیں. ان ججوں کی بھی ایسی کی تیسی اور 26ویں ترمیم والوں کی بھی ایسی کی تیسی. جو ناانصافی کرے گا عوام اس کے گھر میں گھس جائے گی. اب اس کے اوپر جو بھی ریئیکشن آئے گا, آئی ڈونٹ نو ان کا دروازہ توڑا جاتا ہے اس کے بعد یا نہیں, لیکن علیمہ خان کا جی ایک تشویشناک ٹویٹ آیا اس کے بعد. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ کوئکلی تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں, بات تاکہ لمبی نہ ہو اور ہم ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر اپنے اس ویڈیو کو ختم کر سکیں. آج آپ تمام دوستوں کے بہت سارے کمنٹس مجھے موصول ہوئے جس میں میں نے پھر اس کا جا کر جائزہ لیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈریگ نہ کریں اور ٹو دا پوائنٹ گفتگو جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں. علیمہ خان کا جی ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ منگل 13 مئی کو جج سمرو نے ایک حکم سنایا کہ مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت ہے اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے آپ نکال دیں. اور جانا کیوں تھا؟ نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے لیے پیسے ریز کرنے تاکہ جانے دیا جائے. یہ ہماری استدعا تھی عدالت سے. عام طور پر اس طرح کے فیصلے کا تحریری حکم اسی دن جاری کر دیا جاتا ہے, یعنی عدالت نے یہاں سے حکم دیا, تحریری فیصلہ بھی آ جاتا ہے جسے انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ باقاعدہ طور پر سفر کی اجازت مل سکے. لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود میری قانونی ٹیم کے جج سمرو کی عدالت میں مسلسل موجود ہونے کے باوجود وہ تحریری حکم حاصل نہیں کر سکے. یہ تاخیر سنجیدہ خدشات کو جنم دیتی ہے. کیا ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سنائے گئے فیصلوں کو تحریری طور پر جاری نہ کر سکیں یا تاخیر سے کریں, یا کیا یہ سب 26ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے؟ کیا اب عدلیہ کے ارکان کو اپنے ہی فیصلے تحریر کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ تو خیر یہ اس وقت سچویشن ہے پوری عدلیہ کی. یہ خالی اس کیس کا تعلق نہیں ہے, خان صاحب کے کیسز دیکھ لیں, اس کے اوپر بھی اسی قسم کی ایک روش آپ کو عدالتی محاذ سے ملے گی. پاکستان نے جی کتنے طیارے گرائے؟ اب ایک نیا انکشاف ہو گیا جی, اور شہباز شریف صاحب نے پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کے 5 نہیں بلکہ 6 طیارے گرائے, یہ ان کا کہنا ہے. اور انہوں نے کامرا بیس میں خطاب کیا جس میں وزیراعظم کے ہمراہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے. چند گھنٹوں میں پاک فوج نے بہادری کی وہ تاریخ رقم کی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دشمن کو آپ نے مات دی. بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے جنگی آلات خریدے اور تاثر دیا کہ وہ اس خطے میں ایک بڑی طاقت ہے, تھانے دار ہے. 10 مئی کو اس نام نہاد تھانے دار کا بت آپ نے پاش کر دیا. بھارت اب رہتی دنیا تک اس گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوگا. خیر میرے لیے جو امپورٹنٹ تھا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی, بلاول بھٹو بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ان کی جماعت کہتی ہے کہ یہ محاذ جس طرح نواز شریف صاحب نے کنٹرول روم سنبھالا ہوا تھا جہاں سے وہ جنگ کی حکمت عملی طے کر رہے تھے, ڈیزائن کر رہے تھے بیٹھ کر, دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ بیانیے کا محاذ جو تھا وہ بلاول نے سنبھالا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ بیانات کہاں پر چل رہے تھے. گھر میں ہی بلاول صاحب ایک کمرے میں بیان دیتے اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ان کے گھر کے باقی افراد جو ہیں اسے لائیو سنتے. آئی ڈونٹ نو, یہ صرف سیاست ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سر اس پورے یہ جو پورا اس وقت انہوں نے کنبہ اکٹھا کیا ہوا ہے پاکستان کی حکومت کے اندر, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. حکومت کوئی اور ہی کر رہا ہے. اچھا, اب جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ کو تصویر دکھانا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان ایئر فورس کے قصے سنے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کو ٹی وی پر دیکھا. پاکستان میں گوگل کے اوپر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے, اور لوگوں نے ان کی تصویریں ان کو سرچ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون ہیں, کس شہر سے ان کا تعلق ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی ایجوکیشن کہاں کی. اس قسم کے سوالات آپ کو ملیں گے. اور گوگل نے پھر یہ جو اپنی جو فگرز ہیں اس کے مطابق, گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کی رات 2 بجے اورنگزیب نام کی تلاش نے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کا ٹاپ پوائنٹ حاصل کیا. ایئر وائس مارشل کا مخصوص انداز کی مقبولیت کا سبب بنا. اورنگزیب احمد اس وقت سوشل میڈیا پر موضوع گفتگو بنے جب انہوں نے نیوز بریفنگ کے دوران دلچسپ انداز میں گفتگو کی کہ جبکہ صارفین کو ان کا مزاح سے بھرپور انداز بھی خوب پسند آیا. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کلپ کی تو اورنگزیب احمد ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے پچھلے روز چھوڑا تھا وہیں سے بات شروع کروں گا, یعنی PF بمقابلہ انڈین ایئر فورس 6-0 یہ ہمارے حق میں رہا. تو یہ ان کی ایک شخصیت ہے جس کا وہ ذکر آپ کو سوشل میڈیا پر ملے گا. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ کیا تھا, اور آپ دوستوں کے لیے, آپ نے اس پورے ماحول کے اندر جو اورنگزیب صاحب کو تو دیکھ لیا,
لیکن ہمارے وہ پائلٹس جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھے، یہ تصویر آپ دیکھیں جی، یہ بھی آج ریلیز کی گئی ہے جس میں پاکستان ایئر فورس کے جوان پائلٹس آپ کو ملیں گے، اور یقیناً دشمن پر پلٹ کر جھپٹ کر پلٹنا، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارا، اور دشمن اب کوشش نہیں کرے گا، نہ سوچے گا کہ پاکستان کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے، وہ توڑ ضرور نکالے گا، وہ کوشش میں رہے گا، وہ گھات لگا کر کبھی نہ کبھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات، اب اس طرح کے خطرات بھی آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور پاکستان کی حفاظت ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں بھی آپ کو اسی سے جڑی ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان ایئر فورس کا جو کارنامہ تھا، اب دنیا میں مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں اور اینالسٹ اس کو اینالائز کر رہے ہیں۔ بھارتی صحافی نے جی ایئر فورس کی ڈی جی ملٹری آپریشن جو کرن تھاپر ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، اور کرسٹن فیئر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھارتی ایئر فورس کے ڈی جی ملٹری آپریشن نے پاکستان کے کئی طیارے گرانے کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ ان کے پاس تعداد ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ اس پہ وہ جواب آیا کرسٹن فیئر کا کہ وہ اسے بکواس کے طور پر دیکھتی ہیں کیونکہ اس دعوے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ بھارتی میڈیا کے پاکستان کے 20% ایئر فیلڈز کو نقصان پہنچانے کی بھی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا فضائی جنگ کی بات کی جائے تو یہ 100% کنفرم ہے کہ انڈیا کو 2 رافیل کا نقصان اٹھانا پڑا اور مجموعی طور پر 5 طیارے تباہ ہوئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اس پہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی نے واضح کیا کہ پاکستان سے صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی، اور ان کے پاس دہشت گردوں کی لسٹ موجود ہے جنہیں ہمارے حوالے کیا جائے، سندھ تاس معاہدہ التوا میں رہے گا۔ تو دنیا مان رہی ہے، اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ مودی سرکار ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ تمام دوستوں کا میں بہت سارا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر ہمارا جو ٹارگٹ تھا اسے پورا کروایا۔ اب آپ ان تمام ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ مونیٹائزیشن کی طرف جا سکے، اور ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے، ہم نے 4000 واچ آورز جو ہیں اسے پورا کرنا ہے، تاکہ جلد سے جلد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے یہ مونیٹائز ہو سکے، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ کی باتیں ہم نوٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کمنٹس ہم پڑھتے نہیں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کمنٹ کو پڑھوں، اور آپ دوستوں نے ٹائم کا اس میں ایک حوالہ دیا، تو میرا خیال ہے کہ 18-19 منٹ کا ویلاگ اگر اس سے کم کیا جائے تو تشنگی رہ جاتی ہے، اور دن میں اگر آپ نے 2 ویڈیوز کرنی ہو یا 3 کرنی ہو تو 18 منٹ سے کم کیا گفتگو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کوشش ہم کریں گے کہ ٹائم کو مزید جو ہے وہ کم کر سکیں، لیکن اس کے اوپر کوشش جاری رہے گی، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں 18-19 منٹ میں اپنے ویلاگ کو ختم کر دوں۔ خیر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔